पहचान मेरी पहचान तेरी पहचान मेरी पहचान पाकिस्तान 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 सब्ज हिलाली परचम के वारिस हैं हम इसकी बका की खातिर हर पल हाजिर हैं हम ये तो अपनी जान है। आप देख रहे हैं पाक आइटम टीवी और मैं हूं आपका होस्ट खावर अंजुम रंधावा। नाजरीन, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और अगर आप आज़ादी की कदर जानना चाहते हैं तो आप जानिएगा उन कश्मीरियों से जो कि 5 अगस्त 2019 से ताहाल कैद में हैं और कसम पुरसी की ज़िंदगी गुज़ार। इन कश्मीरियों की तरह ऐसे बहुत से ममालिक हैं जो कि किसी तसल्लुत में हैं और आज़ादी की कदर उनसे जानी जा सकती है। और अगर आप पाकिस्तान की कदर जानना चाहते हैं तो आप जानना पड़ेगा आपको हमारे बुज़ुर्गों से जिन्होंने इस मुल्क को हासिल करने के लिए लातादाद कुर्बानियाँ दी और बहुत जद्दोजहद की। और हम खुदाए वाहिद बुज़ुर्गों बरतर के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उनकी कोशिशों से और खुदावन के फजल से हमें आज आज़ाद मुमलकत नसीब हुई है ताकि हम यहाँ आज़ादी और ख़ुद मुख्तार तरीके से अपनी ज़िंदगियाँ गुजार। शुक्रिया खावर अंजुम रंधावा साहब। सबसे पहले मैं खुदा बाप का शुक्र करता हूँ और उसके बाद मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में अनवाइट ख़ानदान में पैदा हुआ। और मेरे वालिद साहब का नाम जावेद मसीह और वो एक वेल्डर थे और मैं इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए बड़ी मेहनत की और मैंने अपनी जो प्राइमरी तालीम है खुदावन ने आपको बड़ी बरकत दी है, एक बहुत अच्छे डिपार्टमेंट में एक गज़टेड पोस्ट दी है और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और जब भी हमारा कोई भाई या बहन किसी आला पोस्ट पर किसी अच्छे डिपार्टमेंट में जॉब करता है तो उसका जिक्र करते हुए हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। तो आज आपकी तरक्की का सफ़र हम अपने व्यूवर्स तक पहुँचाना चाहते हैं, वो भी आपके सफ़र को जानें। तो आप इस ज़िमन में सबसे पहले अपनी फैमिली और अपनी इब्तदाई तालीम के बाद वेरी खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। ज़ाहिर साहब, अभी आपने जिक्र किया है कि आपकी पैदाइश एक गाँव की है, आप गांव की गलियों में खेले और फिर गांव के स्कूल्स में गवर्नमेंट स्कूल में आपने बताया कि आपने तालीम हासिल की है। एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के एक गांव में के रहन सहन से बाहर निकलकर आज एक बहुत अच्छी पोस्ट पर आप मौजूद हैं। तो ये कैसा सफ़र था? आप कैसे एक गांव से निकलकर और एक आला पोस्ट पर आ गए हैं? नो डाउट ये सफ़र इतना आसान तो ना था। बेशक इसमें मेरे पेरेंट्स का सबसे बड़ा हाथ है। खुसूसन मेरी वालदा को ये शौक़ था कि मेरे बच्चे जो हैं वो आला तालीम हासिल करें। मेरे वालिद साहब ने भी बड़ी मेहनत की और मेरी वालदा ने ये कहा कि हम इनकी तालीम के लिए यहाँ गांव से शिफ्ट होते हैं शहर की तरफ। और 1999 में प्राइमरी के बाद मेरे वालिद साहब ने मेरी अम्मी की बात मानी और हम 49 ट्रेल पे सरगोदा में शिफ्ट हो गए। और वहाँ जब हम सरगोदा शहर शिफ्ट हुए तो एक तो शिफ्टिंग की वजह से, दूसरा कुछ मामलात ऐसे हुए कि वालिद साहब का जो कारोबार था वो कोलैप्स हुआ और माँ जो अम्मी की ख्वाहिश थी कि तालीम जो अच्छे स्कूलों में हासिल करे वो तो शायद पूरी ना हो सकी, लेकिन जो उनके पीछे उनका एक मोटिव था, उनकी जो ख्वाहिश थी और जो बेशक जैसे खुदावन के कलाम में लिखा है कि खुदावन में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा, उनकी ख्वाहिश थी वो खुदावन में भी मसरूर थी। तो अच्छे स्कूल ना सही लेकिन फिर मैंने अपनी जो तालीम थी फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल सुल्तानाबाद से ही कंटिन्यू की। और मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ कि मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो बेशक गवर्नमेंट स्कूल में 20 साल पीछे ट्रेंड और था, क्रिश्चियन बच्चे काफ़ी कम होते थे। तो जब मैंने एडमिशन लिया तो पढ़ाई का सफ़र जारी किया तो मैं 6th में अच्छा स्टूडेंट था, 7th में अच्छा था, 8th में अच्छा था। लेकिन 8th क्लास में आने के बाद जो कुछ मसीही लड़के थे उधर वो कहते थे तू बड़ी मेहनत करता है, 2-3 साल तुझे हो गया, तुझे आजकल पोजीशन तो मिली नहीं, तो क्यों ऐसे मेहनत करता है, बस आराम से पढ़ता जा। लेकिन मैंने उनकी बातों को खातर में लाए बगैर मैंने मेहनत जारी रखी और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ वो लम्हा आज तक मेरे आंखों के रूबरू घूमता है। जब 8th क्लास का रिजल्ट आया तो पूरा स्कूल था, असेंबली हो रही थी और टीचर ने जब अनाउंस किया तो खुदावंद के फजल से
पहली ना सही लेकिन मेरी 3rd पोजीशन थी, और वो सारे हैरान थे कि स्कूल की हिस्ट्री में ये पहला क्रिश्चियन बच्चा है जिसकी कोई पोजीशन आई है। मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कि इस भाई इतनी डिस्करेजमेंट के बावजूद खुदा ने आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना था, और यही वजह थी कि आप बड़े अच्छे तरीके से पढ़ते गए और आपने एक नुमाया पोजीशन हासिल की, और ना सिर्फ अपने ख़ानदान के बल्कि अपनी मसीही कौम का नाम रोशन किया है। यकीनन ये खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी है। जी जाहिद भाई, उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद मैंने मैट्रिक गवर्नमेंट हाई स्कूल सुल्तानाबाद से ही किया, और खुदावंद का शुक्र है जो टॉप के स्टूडेंट्स में मेरे जो ग्रेड्स थे वो थे, और वहाँ मुझे टीचर भी बड़े अच्छे मिले। और मैट्रिक के बाद जो, क्योंकि कारोबार का मैंने आपको पहले बताया कुछ हालात इतने बेहतर नहीं थे, तो उसके बाद एकदम गैप सा आ गया, स्टडी एक दफ़ा रुक गई। तो मैंने कहा कि बजाय कि मैं फ्री बैठूं तो क्यों ना अपने पेरेंट्स का हाथ बटाऊं। तो मैंने फिर वालिद साहब के साथ मिलकर मैंने भी काम मजदूरी करना शुरू कर दी। मैंने वालिद साहब के साथ मिलकर वेल्डिंग का काम किया। मैं तकरीबन 5-6 माह वो काम करता रहा। जब मैं ये काम कर रहा था तो तकरीबन साल तो गुजरने वाला था, लेकिन इसी दौरान मैंने आपको पहले बताया है कि मुझे खुदावंद का शुक्र है अच्छे टीचर मिले। उनमें से मैं एक का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। मेरे टीचर अब्दुल रशीद साहब थे, वो मुझे मिले रास्ते में। उन्होंने कहा बेटा आजकल क्या कर रहे हो? तो मैंने बताया कि सर ये हालात हैं, तो मैं तो वालिद साहब के साथ मजदूरी कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा बेटा आपने परेशान नहीं होना, आपकी बुक्स आपको मैं लेके दूंगा, मैं पढ़ाऊँगा, अपनी फ़ीस भी नहीं मुझे देनी, तो आप कंटिन्यू करें, आप अच्छे स्टूडेंट थे, तो मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ें। तो उनकी सिर्फ ये हौसला अफजाई थी। मैंने घर में बात की तो खुदावंद ने सब कुछ मुहैया किया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बुक्स का अरेंज करके दिया, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। और खुदावंद का शुक्र है जो 6-7 माह मेरे ज़ाया हुए थे, खुदावंद ने मेरी मदद की, मैंने भी मेहनत की। लेकिन ये खुदावंद का फजल था कि मैंने जो 2 साल का दरानिए का इंटर का एक कोर्स था, वो खुदावंद के फजल से इंटर जो थी मैंने 1 साल में ही कर ली। और खुदावंद का शुक्र है वो भी बड़े अच्छे मार्क्स में मैंने वो भी कंप्लीट कर ली। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। जी उसके बाद आप? उसके बाद खुदावंद का फजल हुआ और खुदावंद ने हालात को बेहतर किया, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे हौसला दिया और मुझे कहा कि आप मज़ीद आगे पढ़ो। तो मैंने पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लिया, और खुदावंद का शुक्र है मुझे वहाँ, क्योंकि मेरे ग्रेड्स मैट्रिक टू ऑनवर्ड बड़े अच्छे थे, तो उस वक्त जब मैं जाके प्रिंसिपल साहब से मिला तो उन्होंने मुझे फिर स्कॉलरशिप पे एडमिशन दिलवा दिया, और मैंने BCom में एडमिशन लिया। और खुदावंद का ये खुदावंद के नाम को जलाल है कि BCom में आज भी B7 2007 से 2009 का जो बैच है, टीचर आज भी मुझे जानते हैं। वो जानते हैं कि कुछ जाहिर मसीह एक स्टूडेंट था, और आज भी मिलते हैं तो वो बड़ा याद करते हैं कि आप बड़ा अच्छा एक पढ़ के गए। और खुदावंद का शुक्र है कि मैं जो टॉप के 2 स्टूडेंट्स थे अपनी क्लास में, क्योंकि वहाँ 6-7 जो हमारे रूम या क्या उनको बोलते हैं सेक्शंस थे, तो लेकिन खुदावंद का शुक्र है हम 6-7 सेक्शन में मेरी पहली या दूसरी पोजीशन आती थी जितने भी एग्ज़ाम होते थे। मैं इसके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। वेरी गुड। यकीनन ये तमाम ताज़ीम, तमाम तारीफ़ हमारे खुदावंद के लिए है कि आपने अपनी क्लास में बड़ी मेहनत से अच्छी तालीम हासिल करके आपने अपना, ना सिर्फ अपना बल्कि अपनी मसीही कौम का नाम रोशन किया है। जी जाहिद भाई, उसके बाद आप की तरक्की का सफ़र कहाँ तक पहुँचा? फिर जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दिए, तो एग्ज़ाम देने के बाद मैंने कहा रिजल्ट भी ज़ाहिर है 2-3 माह बाद आना है, तो क्यों ना अपने घर वालों के साथ उनका हाथ बटाया जाए। तो मैं जॉब के लिए निकला। मैंने जब आखिरी इम्तहान दिया है उससे अगले दिन मैं ऐसे ही निकला तो मुझे एक वैकेंसी नज़र आई, तो मैंने वहाँ अप्लाई किया और उसी दिन उन्होंने मुझे कॉल कर लिया। और जो मेरी पहली जॉब थी वो एक टाइल मार्बल का शोरूम था। वहाँ पे उन्होंने अपने गोदाम में उन्हें कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए था और उन्होंने मुझे हायर किया। और मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो मेरी पहली जॉब थी उसकी स्टार्टिंग सैलरी 5,000 थी। वेरी गुड। जी जाहिद भाई, आपने ये जॉब कब की थी? किस सन में आपने जॉब की? ये 2009 में जब मैंने इम्तहान दिए, तो ये मई जून की बात है, तब मैंने ये जॉब की। जी वेरी गुड। और उसके बाद फिर आपने अपनी तालीम जारी रखी? उसके बाद फिर मेरे जब मैं वहाँ जॉब कर रहा था, अभी 1 माह हुआ था मुझे वहाँ जॉब किए हुए, तो मेरे पंजाब कॉलेज में मुझे एक टीचर जानते थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया था, उनका नाम मादल नसर है। तो मीनवाइल वो एक शिबली कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, उधर एज ए प्रिंसिपल जॉब कर रहे थे।
تو وہ مجھے ملے تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ سر میں اس طرح ایسے وہ شو روم ہے ٹائلز کا, میں ادھر جاب کر رہا ہوں گودام میں. تو انہوں نے کہا بیٹا آپ مجھے ملو. تو ابھی 1 ماہ مجھے ادھر ہوا تھا, تو انہوں نے پھر مجھے ہائر کیا. انہوں نے کہا آپ شبلی کالج میں آؤ, آپ ادھر ایز اے ایڈمن آفیسر کام کرو گے. تو 1 ماہ کے بعد ہی میں تقریباً نیکسٹ منتھ میں شبلی کالج آف کامرس میں آ گیا. وہاں میں نے ایز اے ایڈمن آفیسر اپنی خدمات کو سر انجام دیا, اور وہاں میں نے ایک سبجیکٹ کمپیوٹر کا وہ بھی میں ان کو ٹیچ کرتا رہا بی کام کی کلاس کو. آپ ایک ٹیچر کے طور پر بھی کام کرتے رہے ہیں. جی میں نے ایک سیشن وہاں پڑھایا. ویری گڈ. جی زاہد بھائی, اس کے بعد پھر آپ آگے مزید تعلیم حاصل کی آپ نے؟ اس کے بعد جو 1 سال کا گیپ آ گیا, کیونکہ اسی دوران جو والد صاحب تھے, میرے بڑے بہن بھائی تھے 2, ان کی شادی کرنا چاہتے تھے. تو میں نے یہ کہا کہ میں ان کی ایک دفعہ سپورٹ کروں گا تاکہ ان کی شادیاں ہو جائیں, لیکن میں پڑھوں گا ضرور. تو خداوند کا شکر ہے کہ میں نے ڈے ٹائم میں مجھے شبلی کالج میں جاب ملی تھی, میں وہ کرتا تھا. اور اسی دوران کال سینٹر کی جاب تھی, ویکینسی آئی, میں نے وہاں اپلائی کیا کیونکہ وہ تھی نائٹ کی جاب. تو میں نے وہاں اپلائی کیا, انٹرویو دیا, خداوند کا شکر ہے میں وہاں سلیکٹ ہو گیا. تو پھر دن میں شبلی کالج آف کامرس میں جاب کرتا تھا, اور رات کو میں کال سینٹر میں جاب کرتا تھا. اب خداوند کا شکر ہے کہ میں نے تقریباً 8 ماہ یہ میری پریکٹس تھی کہ میں نے یہ مسلسل ڈے اینڈ نائٹ ایک کر کے جاب کرتا رہا. اس میں میں نے اپنے پیرنٹس کا جو ہاتھ بتایا. ویری گڈ. زاہد بھائی, آپ نے بڑی حیران کر دینے والی بات بتائی ہے کہ آپ ڈے ٹائم بھی جاب کرتے تھے شبلی کالج میں, اور آپ نائٹ میں ایک کال سینٹر میں جاب کرتے تھے. اور کال سینٹر کی جاب جہاں تک میں جانتا ہوں یہ بڑی ٹف ہوتی ہے, اور یہ تقریباً تمام رات ہی اس میں انگیج رہنا پڑتا ہے. تو آپ آرام کس وقت کرتے تھے؟ جی بالکل, نو ڈاؤٹ وہ جاب کافی ٹف تھی, لیکن محنت کرنی تھی. خداوند کا شکر ہے اس نے قوت دی. تو آرام کا میرا جو دورانیہ تھا وہ 3 سے 4 گھنٹے تھا. میں جب کال سینٹر سے مارننگ میں فری ہوتا تھا تو کالج آ جاتا تھا 8 بجے, وہاں سے پھر گھر جاتا تھا 5 بجے. 5 بجے کے بعد کھانا وغیرہ کھانا, فریش ہونا, 6 ساڑھے 6 بجے سوتا تھا, اور 9:30 10 بجے پھر میں کال سینٹر کے لیے روانہ ہو جاتا تھا. زاہد صاحب, میں تو میڈیکل سائنس کو جانتے ہوئے, میڈیکل سائنس کہتے ہیں کہ ایک انسانی زندگی کے لیے 6 سے 8 گھنٹے کی نیند ضروری ہے, لیکن بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ 3 سے 4 گھنٹے ڈیلی آپ سوتے تھے. تو آپ کیسے سروائیو کرتے تھے؟ یہ بہت مشکل ہے, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی ہمت تھی, اس کی دی ہوئی قوت تھی, اور وہ آپ کو آگے لے کر چل رہا تھا, کیونکہ آپ کے وسیلہ سے خدا نے اپنا جلال ظاہر کرنا تھا. یقیناً خداوند کی یہ شکر گزاری ہو. جی زاہد بھائی, اس کے بعد آپ کی تعلیم کا سفر کہاں تھا؟ اس کے بعد جیسے ہی میرے بہن بھائی کی شادی ہوگی تو پھر 2010 میں میں نے ایک جو جاب تھی کال سینٹر والی اس کو چھوڑا, اور میں نے پھر کالج میں بات کی. انہوں نے کہا آپ بالکل, انہوں نے میرے ساتھ پراپر کوآرڈینیٹ کیا, انہوں نے میرے ساتھ کمپرومائز کیا. انہوں نے کہا آپ ایڈمیشن لو. پھر خداوند کا شکر ہے میں نے یونیورسٹی آف سرگودا میں 2010 میں ایڈمیشن لیا, اور میں جاب کرتا تھا. اور اسی دوران جب کلاسز ہوتی تھی تو میں کالج سے کلاسز لے کر پھر واپس کالج آ جاتا تھا. تو پھر میں نے 2 سال تقریباً 2 سال جو ہے شبلی کالج میں جاب کرتا رہا, اور ساتھ جو ہے میں پڑھتا رہا. اور ماسٹرز کا کمپلیٹ ہونے سے پہلے پھر خداوند نے مجھے مزید برکتیں دینا شروع کر دی. ویری گڈ. جی آپ ان برکتوں کا ذکر کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل. جب میرا لاسٹ سیمسٹر تھا, ابھی لاسٹ سیمسٹر کے ایگزام ہوئے نہیں تھے, تو اسی دوران یونیورسٹی آف سرگودا کا ایڈ آیا تھا. انہیں ایک کلرکس چاہیے تھے, تو اس کے لیے انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ رکھا. میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ انہوں نے پراپر ایک سسٹم اور میرٹ کے تحت ٹیسٹ لیے. ٹائپنگ ٹیسٹ اس وقت آج بھی تقریباً ان کا یہی رواج ہے, جو کلرکس کے لیے جب بھی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو ٹائپنگ ٹیسٹ لیتے ہیں. تو خداوند کا شکر ہے کہ وہاں پھر میری فرسٹ سلیکشن جو ایسے کہہ رہے ہیں, جو ایک اچھا ادارہ تھا, اٹانومس باڈی تھی, میری فرسٹ سلیکشن جو تھی 2012 میں یونیورسٹی آف سرگودا میں ایز اے کلرک جو ہے وہ ہوئی. جی جی, یعنی کہ آپ کی محنتوں کا پھل آپ کو خدا نے 2012 میں دیا. جی. اور اس کے بعد خدا نے آپ کو کون سی برکات دی؟ جی میں خدا کا شکر کرتا ہوں, بے شک وہ ساتھ ساتھ دعاستہ رہا. تو بات وہی جو آپ نے کیا کہ انسان کے اندر اگر لگن ہے اور وہ محنت کرتا رہتا ہے تو خداوند ضرور برکتیں اس کو دیتا ہے, وہ آپ کو ساتھ ساتھ بلیس کرتا رہتا ہے. اور خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ
جب میں 2 سال ہو کے یونیورسٹی میں جاب کر رہا تھا تو پھر یونیورسٹی میں ایک پڑھا لکھا ماحول تھا, ٹیچر وغیرہ ملتے اور جب سارے مجھے پوچھتے کہ یار آپ نے ماسٹرز کیا ہے تو کہتے ہیں آپ آگے کیوں نہیں جاتے. تو پھر میں نے دیکھنا شروع کیا اور خدا کا شکر ہے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو پھر میری سلیکشن ہوئی, میں نے مقابلے کا امتحان دیا اور میری اپوائنٹمنٹ 12 ستمبر 2014 کو ایز اے انسپیکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن جو ہے پہلا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ تھا جو پھر پراپر میں گورنمنٹ سروس. ویری گڈ, پریز دی لارڈ. تو زاہد بھائی آپ کی جو سلیکشن ہوئی تھی یہ اوپن میرٹ پہ ہوئی تھی یا منارٹی کوٹا پہ؟ جی بالکل, میں خدا کا شکر کرتا ہوں اس کوٹا کے لیے بھی, کیونکہ سرگودا میں جو تھی وہ ایک سیٹ تھی مائنارٹی کوٹا کی, تو جو میری پہلی سلیکشن تھی وہ مائنارٹی کوٹا پہ ہوئی تھی. جی خداون کی بڑی شکر گزاری ہو کہ ہمیں اس ملک میں اس کوٹے کا حق ملا ہوا ہے. تو اس کوٹا کے وسیلہ سے ہمارے بہت سے کرسچن بھائی اور بہنیں منارٹی کے جو ہمارے بچے ہیں ان کو اچھی جابز مل رہی ہیں. یقیناً یہ خداون کی بہت شکر گزاری ہو. تو جی زاہد بھائی پھر آپ نے اس ڈپارٹمنٹ میں آپ نے کتنی دیر جاب کی؟ کارو بھائی میں ایک چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ اب پہلے یہ ہوتا تھا جب کوٹا نہیں تھا تو ہمارے جو کرسچن لوگ تھے نا, مسیحی جتنے بھی ہمارے مسیحی بہن بھائی تھے جو پڑھے لکھے تھے وہ محنت نہیں تھے کرتے, وہ کہتے تھے ہم نے سلیکٹ تو ہونا نہیں. لیکن میں خداوند کا شکر کرتا ہوں اس کوٹا کے لیے, کیونکہ اس کوٹا کی وجہ سے جو سلیکشن تو لازمی ہوتی ہے, تو اب جو ایکسکیوز تھا وہ ختم ہو گیا ہے. تو میں یہ سب کو انکریج کرنا چاہوں گا کہ اب آپ کے پاس ایک اوپن وے ہے, آپ کے پاس نظر آ رہا ہے کہ آپ کو سیٹ ملنی ہے, تو اب محنت کرنے کے لیے راستہ کھلا ہے, اب وہ بہانہ ختم ہو گیا ہے. تو خدا کا شکر کرتا ہوں ایکسائز میں نے پھر 3 سال تقریباً جو ہے جاب کی ہے. تو خدا ان کا شکر ہو. ایکسائز میں میں جب جاب سٹارٹ کی ہے تو ابھی میں نے جوائن نہیں کیا تھا, ویسے میں یونیورسٹی آف سرگودا سے گیا, میں نے جوائننگ سے پہلے. تو جب میں وہاں جوائن کرنے سے پہلے گیا, میں نے کہا ڈپارٹمنٹ کی نو حال ہوں, تو ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے مجھے بڑا ڈسکرج کیا. انہوں نے کہا آپ یہ جوائن نہ کریں تو بہتر ہے. جی جی. تو لیکن خیر جب سینئرز وغیرہ نے مشورہ دیا تو انہوں نے کہا آپ جاؤ جوائن کرو. تو میں نے پھر 12/9/2014 کو ڈپارٹمنٹ جوائن کیا اور وہاں میں جاب کرتا رہا. کتنا عرصہ آپ نے اس ڈپارٹمنٹ میں جاب کی؟ میں نے 31 دسمبر 2018 تک ایکسائز میں سرو کیا. لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جیسے ہی میں گیا ہوں وہاں کے لوگوں نے مجھے ڈسکرج کرنا شروع کر دیا. تو میں سمپل الفاظ میں یہی کہوں گا, انہوں نے کہا کہ آپ نے ادھر رہنا تو آپ کی ایمانداری پہ حرف آئے گا. جی جی. لیکن جب مجھے حوصلہ دیا گیا, میں نے بھی اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیا, میں نے کہا میں نے اس ڈپارٹمنٹ میں اپنے قدم یسوع مسیح کے نام کو جلال دینا ہے. یقیناً ہمارے یسوع نے ہمیں ایمانداری کا درس دیا ہے, اور ہمارے بدنوں سے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اسی کا جلال ظاہر ہوتا ہے. تو آپ نے ڈپارٹمنٹ چھوڑا تھا, یہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن بہت خوبصورت ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کی بہت ویلیو ہے, اور بہت لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس ڈپارٹمنٹ میں جائیں, لیکن آپ نے وہ ڈپارٹمنٹ چھوڑ دیا ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے وہی وجہ تھی, جب میں نے دیکھا تو میں جب 6 ماہ گزارے ڈپارٹمنٹ میں تو میں نے واقعی دیکھا کہ جب میں اس کو کنٹینیو کروں گا تو یہ ایمانداری پہ حرف آئے گا. لیکن میں نے اس دن سے یہ تہیہ کر لیا, اور میں آپ ضرور بتانا چاہوں گا کہ میں ڈیلی پھر دعا کرنا شروع کر دی. میں نے کہا خداوند تو میری مدد کر, ایک تو مجھے جو قائم رہنے کا فضل بخش, اور مجھ پر فضل کر کے میں اس محکمے سے اچھے محکمے میں چلا جاؤں, اور میں جو سلسلہ چل رہا ہے اسی میں آگے جاؤں, اور تیرے نام کو جلال ملے اور میری ایمانداری پہ بھی حرف نہ آئے. اور خداوند کا شکر ہے کہ میں جتنا عرصہ رہا ہوں, یہ ایشو تھا ایمانداری کا, مجھے میری پوسٹنگ کبھی کہیں ہوتی تھی, کبھی کہیں ہوتی تھی, کبھی کہیں ہوتی تھی. لیکن میں خدا کا شکر کرتا ہوں پھر میرا کام اچھا تھا, پھر ڈائریکٹر صاحب مجھے ملے, وہ خود مجھے سرگودا لے کر آئے. لیکن کیونکہ میں نے تہیہ کیا تھا, اور خداوند کا شکر ہے 3 سال کے بعد خداوند نے میں محنت کرتا رہا اور خداوند نے میری مدد کی اور میری سلیکشن ہوئی. اور میں خداوند کے نام کو جلال دیتا ہوں کہ آج جب مجھے میرے پرانے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ملتے ہیں تو وہ آج بھی تعریفیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار وہ سارے تجھے یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ مسیحی لڑکا تھا اور اس نے بڑی ایمانداری کے ساتھ جاب کیا, اور میں اس کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں. یقیناً یہ بات حقیقت ہے کہ اگر ہم اس کے کلام پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تو یقیناً
ہمارے بدنوں سے اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اور بہت سی زبانیں ہماری تعریف کرتی ہیں، اور اصل میں یہ تعریف ہماری نہیں ہوتی، یہ تو تعریف اس مسیح کی ہے، اس کلام کی ہے جو کلام ہمارے اندر ہے، جس کے وسیلہ سے آج ہم قائم ہیں۔ تو خداوند کا بڑا شکر ہے کہ آپ اس ڈپارٹمنٹ میں جو آپ کرتے رہے، خدا نے آپ کو ایک نئے ڈپارٹمنٹ میں شفٹ کیا، اور یہ یقیناً آپ کی ایمانداری کا صلہ تھا کہ خداوند آپ کے لیے راہیں کھول رہا جی تھا۔ بالکل۔ جی تو میں وہ بھی ضرور بتانا چاہوں گا۔ پھر اسی دوران میں نے جو پنجاب پبلک سروس کمیشن کو چھوڑا اور میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی طرف موو کیا، اور میں نے اس فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے جو مقابلے کے امتحانات ہوتے ہیں وہ میں نے دینے شروع کیا، اور خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ ایڈیٹر جنرل آف پاکستان میں پوسٹ آئی، میں نے وہاں اپلائی کیا، اور خداوند کا شکر ہے وہاں میری ایز اے سینئر ایڈیٹر جو ہے سلیکشن ہوئی، اور میں نے 1 جنوری 2018 کو وہاں میں نے جوائن کیا۔ ویری گڈ، خداوند آپ کو بڑی برکت دے جی۔ تو آپ سینئر آڈیٹر تھے ایک ڈپارٹمنٹ میں، تو ابھی آپ ایف بی آر میں ہیں، تو آپ اس ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ کر ایف بی آر میں کیسے ہیں؟ ہاں بھائی، سچ تو یہ ہے وہ ڈپارٹمنٹ بڑا اچھا تھا، آئی واز کوائٹ کمفرٹیبل دیئر، لیکن اسی دوران خداوند کی کچھ ایسے مرضی تھی، میرے والد صاحب جو تھے ان کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی، کیونکہ میری پوسٹنگ وہ لاہور میں تھی، تو میری والد صاحب کے ساتھ اٹیچمنٹ بھی تھی اور میں ان کے ساتھ وقت بھی بتانا چاہتا تھا، لیکن یہ ہرڈل بیچ میں آ رہی تھی۔ تو پھر میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ والوں سینئر سے بات کی، میں نے کہا میرا یہ ایشو ہے، تو میں سرگودا جانا چاہتا ہوں، اگر کوئی پاسبلٹی ہے تو میری پوسٹنگ وہاں سرگودا کریں، لیکن انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ بتایا، انہوں نے کہا کہ بیٹا ادھر تو آفس ہی نہیں ہے ہمارا، یہ تو بڑے بڑے شہروں میں ہے، آپ اسلام آباد جانا چاہتے ہو، لاہور ہے، ملتان ہے، راول پنڈی، اگر وہاں جانے چاہتے ہو تو وہ اوپن اسپیس ہے، تو سرگودا کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر میں نے اس سے پہلے جو ایک انسپیکٹر انلینڈ ریونیو کی ایڈ آیا تھا، میں نے اس میں بھی ٹیسٹ دیا ہوا تھا، اسی مین وائل جو انٹرویو آیا تو میں نے پھر وہاں انٹرویو دیا، تو خداوند کا شکر ہے کہ وہاں میری سلیکشن ہوئی۔ تو جب میری سلیکشن ہوئی تو ایف بی آر کے جو مینجمنٹ ہے سرگودا میں، میری ان سے بات ہوئی، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میرا یہ ایشو ہے، میری جاب آلریڈی اچھی ہے، آئی ایم کوائٹ سیٹسفائڈ دیئر، تو میں چاہتا ہوں کہ میری صرف پوسٹنگ سرگودا میں ہوئی، میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو خداوند کا شکر ہے، اچھی مینجمنٹ تھی، انہوں نے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا، میری سلیکشن ایف پی ایس سی کے تھرو ہوئی ایز اے انسپیکٹر انلینڈ ریونیو ان ایف بی آر، تو پھر انہوں نے میری پوسٹنگ جو ہے سرگودا کی، اور میں پھر جون 2018 کو ہی ایف پی آر سرگودا میں اپوائنٹ ہو گیا۔ آمین، ویری گڈ جی، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ زاہد بھائی، آج آپ ایک گزٹڈ پوسٹ میں ہیں اور ایک اچھے ڈپارٹمنٹ میں ہیں، تو آپ نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ آپ طبلہ پلے کرتے تھے چرچ میں، آپ خدمت کرتے تھے، تو کیا ابھی بھی آپ اسی طرح خدا سے سنسیئر ہیں اور آپ ابھی بھی خدا کی خدمت کرتے ہیں؟ جی، میں بالکل یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ پہلے میں نے بتایا کہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں ایک مسیحی خاندان میں پیدا ہوا، اور برائے نام مسیحی خاندان نہیں تھا، میرے نانا جی تھے، وہ پاسٹر تھے، میرے والد صاحب کی خدا کے ساتھ بڑی افیلیشن تھی، اور میری ماما جو تھی وہ تو پراپر جو تھی نا، وہ تو خداوند میں تھی اور پرجوش طریقے سے خداوند کی خدمت کرتے تھے۔ سن 2000 میں میرے ماموں پاسٹر ہزکیل نے، انہوں نے خداوند کو قبول کیا، اور انہوں نے 2005-06 میں چرچ سٹارٹ کیا۔ تو میری ماما کی یہ خواہش تھی کہ ہم خدمت میں اپنے ماموں کا ہاتھ بٹھائیں، تو میں نے طبلہ سیکھا، پراپر بہت زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑا بہت سیکھا، اور میں چرچ میں طبلہ پلے کرتا تھا، ساتھ میٹنگ پر پرزائڈ کرتا تھا، اور میں کافی عرصہ تک یہ خدمت کو سر انجام دیتا رہا ہوں، تب تک جب مجھ سے بہت اچھے ہمارے جو بچے تھے، لڑکے تھے، وہ سیکھ کے مجھ سے بہت اچھے آگے اب وہ اس خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں، لیکن جب نہیں تھے تب تک میں خداوند کی خدمت جو خداوند نے مجھے توڑا دیا ہے وہ میں کرتا رہا۔ آمین آمین۔ زاہد بھائی، ابھی میں نے آپ کی یہ حالات زندگی سے میں نے 2 چیزیں سیکھی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے، میں دوسری چیز کا ذکر بعد میں کروں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں 2 ٹیچرز آئے، ایک رشید صاحب تھے جو آپ کے گاؤں کے ٹیچر تھے، اور ایک آپ کی زندگی میں جو اہم کردار ادا کیا آپ کے ٹیچر تھے یہ عماد النصر صاحب۔ تو ابھی آپ نے بتایا کہ ان دونوں نے مجھے اپرچونٹی پرووائڈ کی، پہلے ٹیچر نے آپ کو انکریج کیا، اس نے ایک ذمہ داری لی کہ اگر آپ پڑھنا چاہتے تو ہم آپ کو تعلیم کے اخراجات جو ہیں وہ بیئر کریں گے، انہوں نے ایک آفر دی آپ کو۔ دوسرے ٹیچر نے آپ کو ایک اچھی جاب جو تھی وہ پرووائڈ کی۔ تو ان ٹیچرز نے آپ کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور یقیناً ہمارے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک اچھا استاد
انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. وہ اگر چاہے تو ایک بچے کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا سکتا ہے, اور وہ ہم آپ کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ انہی ٹیچرز کی کاوشوں سے اور ان کی انکریجمنٹ سے آج آپ یہاں موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ابھی آپ نے ذکر کیا تھا, میں ضرور چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین اس چیز کو کے بارے میں سیکھیں. آپ نے کہا کہ آپ کی والدہ نے کی یہ خواہش تھی کہ وہ آپ کو اچھے سکولز میں پڑھانا چاہتے تھے, لیکن حالات نے ساتھ نہ دیا اور آپ نے اپنی ساری تعلیم جو تھی گورنمنٹ سکولز میں حاصل کی. آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے بہت سے لوگ ابھی بھی گورنمنٹ سکولز کے بارے میں کچھ اچھے ویوز نہیں رکھتے, وہ اس کو اپنے بچوں کو وہاں بھیجنا نہیں چاہتے. تو آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اسکولز کیسے ہیں, آپ نے کیسے وہاں رہ کر تعلیم حاصل کی اور آج آپ ایک شائننگ سٹار ہیں, لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, لوگ آپ کو عزت کرتے ہیں, تو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ میں یہ بالکل واضح طور پہ بتانا چاہوں گا کہ آج 2020 ہے, تو یہ میں بات کر رہا ہوں 10-15 سال پہلے کی. اس وقت گورنمنٹ سکولز کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے, لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آج تو گورنمنٹ سکول کے بہت اچھے حالات ہیں, بڑے اچھے ٹیچرز ہیں, بڑا اچھا سلیبس ہے. لیکن میں اس وقت کا پڑھا ہوں, لیکن خداوند کا شکر ہے میرے ساتھ جو امتحان دیتے تھے انگلش میڈیم والے اور بڑے بڑے اچھے کالجز میں پڑھے تھے, لیکن وہ فیل ہو جاتے تھے. یہ سب سے یہ جو گورنمنٹ سکول والا ایک کنسیپٹ ہے نا جی, وہ اچھے نہیں ہوتے. آج کل کے دور میں میں اس کو بالکل نلیفائی کرتا ہوں. گورنمنٹ سکول اگر آپ کے اندر لگن ہے اور آپ اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں اور آپ کے اندر ترقی کا جذبہ ہے, تو آپ گورنمنٹ سکول سے پڑھ کے بھی بہت آگے جا سکتے ہیں. پریز اللہ, پریز اللہ. اور جو ہمارے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ یقیناً آپ خدا سے وفادار تھے, آپ اس کے ساتھ وفاداری سے اس کی خدمت میں تھے, آپ کا پورا گھرانہ خدمت میں تھا. یہ ایک فیکٹر ہے جو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. انسان کی زندگی میں جب تک خدا کا ساتھ نہیں ہے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا. کلام بیان کرتا ہے کہ اگر بنانے والا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے. لیکن خدا کی یہ مرضی تھی کہ وہ آپ کو اس مقام تک پہنچائے, لیکن اس کے پیچھے آپ کی محنت جو تھی وہ گناہ قدر تھی. بڑی ہرڈلز آئیں, بہت سی کرٹیسزم کا سامنا آپ کو کرنا پڑا, اور بہت برے دن بھی آئے آپ کی زندگی میں, لیکن آپ نے اپنی تعلیم کے سفر کو جاری رکھا. اور آج خدا کا شکر ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور آپ کے لیے یہ, ہمارے لیے بھی, آپ کے لیے بھی یہ اعزاز اور فخر کی بات ہے. تو جی زاہد بھائی, آپ ہمارے ناظرین تک کون سا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں؟ یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے, میں اس بات کو بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ سب سے پہلے انسان کی محنت ہے. اگر انسان محنت کرتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پیرنٹس کی اگر دعائیں ہیں, آپ ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں, تو حالات کیسے بھی ہوں تو آپ کو کامیابی ملے گی. سب سے بڑی اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں, کیونکہ میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اندر کوئی لیاقت نہیں. آپ جانتے ہیں, آپ نے سنا ہے کہ بہت زیادہ ہرڈلز آئی ہیں, لیکن راستے بنانے والا وہ ہے. اگر آپ کا توکل, آپ کا بھروسہ اس پر ہے تو وہ راستے بناتا جائے گا. بس آپ خلوص نیت سے محنت کرتے رہیں, راستے وہ بنائے گا, اس نے فضل کرنا ہے. اور میں اپنے ناظرین کے لیے یہ میسج ضرور دینا چاہوں گا کہ پولس رسول فرماتے ہیں افسیوں 3 باب اس کی غالباً 23 آیت ہے کہ جو کام کرو وہ جی سے کرو اور یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو. اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ آپ جو کام کریں گے خدا کے لیے کریں گے, تو میرا ایمان ہے کہ آپ اس کو بڑی دل جمعی کے ساتھ اور بڑے روح کے ساتھ کریں گے. جب آپ کوئی بھی کام روح کے ساتھ اور اپنا پورا زور لگا کے کریں گے اور خداوند کے لیے کریں گے, تو یقیناً کامیابی پھر کچھ بھی ہو جائے, کامیابی پھر خداوند کی طرف سے آپ کو ملنے ہی ملنے. آمین آمین, پریز دی لارڈ. ناظرین, ہمارے ساتھ تھے زاہد مسیح صاحب. جی ناظرین, یقیناً ہمارے مہمان زاہد صاحب نے بہت اچھی باتیں کی, اور یہ ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے. یقیناً ہمارے سیکھنے کے لیے یہ بہت اہم چیزیں ہیں جو آج بھائی نے ہمارے درمیان بیان کی ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ وفادار تھے. وہ ان کی زندگی میں بہت سی رکاوٹیں آئیں, حالات بہت خراب ہوئے. انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ ویلڈنگ کا کام بھی کیا, انہوں نے مزدوری کی, محنت کی, لیکن انہوں نے تعلیم حاصل کرنا جاری رکھا, اور یہی تعلیم ان کے لیے ترقی کا زینہ بنی, اور آج وہ ایک اچھے محکمے میں ہیں, ایک اچھی اعلیٰ پوسٹ پر ہیں, اور یقیناً ہمارے لیے فخر کی بات ہے. ناظرین, ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے زاہد مسیح ہیں جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے, جن کو اس جذبے کی ضرورت ہے جو کہ
اس پش کی ضرورت ہے جو کہ ان کے ٹیچر رشید صاحب نے اور عماد نصر صاحب نے جو کردار ادا کیا تھا ان کی زندگی میں، لیکن ہمیں بھی ایسا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ محنت کریں، تعلیم حاصل کریں، اور یقیناً ایک دن ہم سب خداوند کے نام کو عزت و جلال دیں گے. یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام میری پہچان. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ خاور انجم رندھاوا کو اجازت دیں. خدا حافظ. میری پہچان پاکستان 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 پاکستان. سبز ہلالی پرچم کے وارث ہیں ہم، اس کی بقا کی خاطر ہر پل حاضر